सर्कल की बात करूंगा, थाना वाइज में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डिटेल चले जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 26 जून तक की ये कारकर्दगी है टेक्सला सर्कल की। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी के गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं जिसमें रॉबरी स्नैचिंग वगैरह शामिल है, वो टोटल जो है 29 गैंग है, 29 गैंग है। ये पंखा बंद कर, बस। टोटल 29 गैंग हैं जिसमें 4 गैंग इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और इन 4 गैंग्स में से 2 का डिस्पोजल होना है शनाख्त परेड के लिए, 2 का डिस्पोजल होना है जुडिशल के लिए, जो कि रिकवरी करा चुके हैं। इन टोटल इन 29 गैंग्स के कुल 88 मेंबरान हैं, 88 मुलजमान गिरफ्तार हैं, जिनसे 341 मुकदमे जो है वो ट्रेस हुए हैं, 43 पिस्टल और कोई 100-150 के करीब राउंड है, 12,63,800 रुपये नकदी, 37 मोबाइल फ़ोन, 89 मोटरसाइकिल जो कि अच्छी बड़ी तादाद है, 89 मोटरसाइकिल, 4 रिक्शा, सरिया, 8 लाख रुपए का LCD, लैपटॉप, नकदी वगैरह, ये मिलाकर इन गैंग्स की जो है वो रिकवरी है। इनमें से कुछ अभी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड में है, कुछ इनफॉर्मल रिकवरी है जिसको अभी रेगुलराइज करना है, कुछ फॉर्मल हो चुकी है और कुछ जो है वो रिकवरी कराने के बाद वो जुडिशल जाएंगे अभी। और ये आपके सामने 4 गैंग यहाँ पे मौजूद है, इनके बता देंगे। एक तो माजुल्ला गैंग है, इसके 4 मेंबरान हैं, इनसे मोटरसाइकिल भी 4 बरामद हुए हैं और इनसे असला भी बरामद हुआ है। दूसरा उमर गैंग है, इसके भी 4 मेंबरान हैं, वो भी इधर मौजूद है और इनसे मोटरसाइकिल 1 बरामद हुआ है, 14 मोबाइल बरामद हुए हैं और असला बरामद हुआ और नकदी भी बरामद हुई है। ये 2 तो ये है कि जो शनाख्त परेड के लिए जुडिशल हो रहे हैं, इसके अलावा जो हो चुकी है रिकवरी वो वैसे जेल जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इश्तिहारी मुजरमान की तरफ। टेक्सला सर्कल में कुल 150 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार हुए और ये सब फिजिकल गिरफ्तार हैं, जिसमें से 24 A कैटेगरी के यानी कत्ल, डकैती और इस किस्म के जो बड़े जराइम होते हैं उसके मुजरमान इश्तिहारी गिरफ्तार हुए हैं। साबका रिकॉर्ड याफ्तान और अदालती मफरूरान की भी एक बड़ी तादाद, ये हम आपको सारा प्रिंट भी देंगे, इनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार हुई है और इंटेरोगेट हुई है, और इसके अलावा अदालती मफरूरान भी जो है गिरफ्तार हुए हैं। मंशियात की बरामदगी, आपको पता है कि मंशियात टेक्सला का जैसे बाकी एरियाज का मसला है, टेक्सला का भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर टेक्सला सर्कल में इस 6 माह के अरसे में, तकरीबन 6 माह के अरसे में 183 मुकदमात कुल दर्ज हुए हैं, जिसमें अच्छी खासी मंशियात की मिकदार है। अगर मैं उसकी तफसील में जाऊँ तो हेरोइन, चर्स और इसके अलावा आइस भी बरामद हुई है, जिसकी तफसील हमने आपको अलग से जो है वो प्रिंट करके दे रहे हैं। उसमें एग्जैक्ट तादाद भी, अमाउंट भी लिखी हुई है, क्वांटिटी भी लिखी हुई है। असला की बरामदगी में टेक्सला में कुल 190, तकरीबन 190 के करीब मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिसमें 204 मुलजमान गिरफ्तार हुए, 165 असला बरामद हुआ है, मुख्तलिफ उसमें जिसमें है, जिसमें गन्स भी हैं, क्लाशनकोव भी हैं और इसमें राउंड भी हैं। ये मुकदमात जो है वो 1 जनवरी से 26 जून तक के हैं। अब आ जाए व्हीकल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी, इसके ऊपर टेक्सला में सर्कल में आज तक जो व्हीकल स्नैच हुई हैं उनमें से 4 गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं। ये तीनों थानों की मुश्तरका कार्रवाई है और इन 4 गाड़ियों की मालियत करोड़ों रुपए में बनती है, जो कि बड़ी महंगी कीमती गाड़ियां भी हैं इसमें। और 14 मोटरसाइकिल स्नैच शुदा बरामद हुए हैं, मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। चोरी शुदा गाड़ियों में 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 101 मोटरसाइकिल और 2 रिक्शे बरामद हुए हैं। ये भी एक मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम है और अच्छी एफर्ट है कि 100 मोटरसाइकिल बरामद होना चोरी के,
لیکن اس میں ہم انشاءاللہ اب جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر تھانے کا ایک ٹارگٹ ہوگا، اس ٹارگٹ سے کم موٹر سائیکل ریکوری جو ہے وہ اس پہ کچھ ہوگی، تو اس میں ہم موٹر سائیکل ریکوری کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے غریب کی سواری ہے جس سے کہ غریب آدمی افیکٹ ہوتا ہے. اور کار چوری بھی ظاہر ہے بہت سیریس ہے، لیکن موٹر سائیکل چوری سے خاندان کا جو ہے نا سلسلہ روزگار کا وہ بڑا متاثر ہوتا ہے. اب آ جائیں آپ قمار بازی پر یعنی جوا. ٹیکسلا سرکل میں اس عرصے میں 15 مقدمات درج ہوئے ہیں، 112 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور تقریباً 7 لاکھ سے زائد تھوڑی رقم اس میں سے جو ہے وہ قبضے میں لی گئی ہے، برآمد کی گئی ہے، اور مختلف اس میں داؤ پہ لگی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی قبضے میں لی گئی ہیں. 9C کے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، 69 سرکل کے مقدمات ہیں، جس میں خالی جو ہے وہ 34 کلو گرام سے زائد چرس ہے، وہی 34 کلو گرام سے زائد تھوڑی سی چرس ہے. اور یہ ہمارے یہ میجر ہیڈز ہیں جس میں آپ سے میں نے بریفلی جس پہ روشنی ڈالی ہے. ممکن ہے کہ ابھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں وہ آپ تک ہم نہ پہنچا سکیں، یا اس کو کسی مقصد کے تحت ابھی تک ہم نے وہ پھر نیکسٹ اس میں پریس کانفرنس میں ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے ہٹ کر اب یہ تو بات ہوگی، اس سے ہٹ کر شہر کے اندر ہمارے جو اس وقت کی عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اس لیے ہمارے شہر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی ہے، کرائم کی پریونشن کی پکٹس ہیں وہ بھی بڑھائی گئی ہیں. اور وہ میں ابھی SHO سے بات کر رہا تھا، مویشیوں کے حوالے سے، مویشی منڈی کے حوالے سے یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اگر مویشی منڈی میں واردات ہو، جو آتے ہیں جانور لے کر، ان کے پاس ظاہر کیش بھی ہوتا ہے، رات کو بھی وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسی میجر شکایت سامنے نہیں آئی ہے کہ مویشی منڈی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. یہ ہم اس وقت پرائرٹی پہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ عید سے پہلے کرائم کی ایک ویو آتی ہے جس میں سنیچنگ اور اس قسم کی وارداتیں نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں پر کرتے ہیں، بڑی واردات بھی ہو جاتی ہے، اور موبائل فون سنیچنگ اس قسم کی واردات بھی ہوتی ہے. اس ویو میں اس کا ہم سارے ہی شکار ہوتے ہیں، شہر میں بھی ہم ہوتے ہیں. اب میں جہاں سے بیسیکلی راول ڈویژن سے ہوں تو وہاں پر تو یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ شہر جان آباد ہے. 14,000 کرائم ہے اس کا راول ڈویژن کا سالانہ. اس میں میجر جو ہے وہ یہی ہے، سنیچنگ ہے اور چوری ہے. اس کے لیے ابھی میری SHO صاحبان DSP صاحب سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم جو پکٹنگ ہے اپنی ٹیکسلا سرکل کی، اس کو ہم ایک باہمی مشاورت سے اس کو ہم بہتر کرنے کا سوچ رہے ہیں. بات سامنے آئی تو آپ میری طرف سے دعوت ہے کہ کوئی بات کرنا چاہیں. کیونکہ بڑی مدت ہو گئی ہے ہم نے کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، کھلی کچہریاں ہوئی ہیں جس میں پولیس کے پاس کچھ شو کرنے کے لیے یہ تو کچھ اہم بات ہے. بہرحال سنیچنگ کی جو وارداتیں ہیں، ایک تو میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ موبائل جو سنیچنگ کی وارداتیں ہیں اور موٹر سائیکل، یہ گو کہ آپ نے پکڑے ہیں ملزمان، لیکن وارداتیں پھر بھی جاری ہیں. جو GT روڈ پہ جو گینگز آپ کے وارداتیں کر رہے ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹیکسلا سرکل ہے جو ٹیکسلا تھانہ گیا اس میں کم، لیکن جو صدر ہے اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. دوسرا سر میں اس سے ہٹ کے بھی، اس پریس کانفرنس سے ہٹ کے میں ایک دو سوال کروں گا اور آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اس طرف جو شاید آپ کے اس کرائم میں کمی کے لیے بھی کچھ مددگار ہو. ہر پریس کانفرنس میں، ہر کھلی کچہری میں ایک تجویز میں دیتا ہوں کہ شاپس اینڈ سیکورٹی ایکٹ جو ہے اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد کروایا جاتا. اگر اس پہ عمل درآمد کروا دیا جائے، جو A کیٹیگری ہے، B کیٹیگری ہے اور C، اس کے مطابق جو سیکورٹی گارڈز ہیں اور CCTV کیمراز ہیں ان کی تنصیب ہو جائے، تو آپ کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی ملزمان تک پہنچنے میں، اور یقیناً جو کرائم ہے اس میں بھی کمی آئے گی. ایک تو یہ تجویز ہے. دوسرا، ہمارا یہاں پہ ٹیکسلا میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے، جو ایک تو میوزیم ہے، میوزیم میں تو CCTV ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ بہت زیادہ فارنرز بھی جاتے ہیں، سرکپ ہو گیا، دھرما راجیکا ہو گیا، وہاں پہ ایک سنگل CCTV نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ جس دن اس طرح کی کوئی واردات کسی فارنر کے ساتھ ہو گئی تو آپ خود امیجن کر لیں کہ پھر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی یہ سوال تو مجھے یاد نہیں ہے آپ سے.
جی اگر ون بائی ون چلتے جائیں ساتھ ساتھ. جی پہلا جو تھا نا آپ کا پوائنٹ وہ آپ نے جو ریز کیا تھا وہ اینڈ پہ میں نے بات کی تھی کہ ہم بیٹھ کے اپنا فٹنگ پلان بہتر کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ صدرباد کی جو زیادہ واردات ہیں وہ بھی ہمارا فوکس ہے, اور اسی لیے یہ بات میں نے کی تھی کہ جو آبادیاں اب ہیں جو شاید 5-10 سال پہلے نہیں تھی ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اور ادھر ہم نے اپنی, کیونکہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں کرائم میپنگ ہوتی ہے, اس پہ ہمیں کرائم پاکٹس کا پتہ چل جاتا ہے جہاں زیادہ کرائم ہے, تو اس کو ہم ایریے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ شاپس اینڈ سیکورٹی. وہ بڑا پیارا آپ کا سوال ہے, یہ بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب نیشنل ایکشن پلان آیا ہے 2015 میں, جب وہ واقعہ ہوا تھا 2014 میں 2015 میں ہوا تھا یہ پشاور اے پی ایس کا, اس کے بعد پھر ایک نیشنل ایکشن پلان میں شاپس اینڈ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ سیکورٹی آرڈیننس آیا تھا. اس کے جو سرکل لیول پہ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں ڈی ایس پیز جو سرکل کے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک پوری باڈی ہوتی ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایجنسی سارے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں آئی جی صاحب نے جو میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ چونکہ پیچھے واقعات بھی ہوئے ہیں کچھ ملک میں, تو اس کو ری آرگنائز کر کے اس کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا. اس پر ہمارے جو اب آئی جی صاحب کی کانفرنس ہوتی ہے آر پی اوز اینڈ ڈی پی او سی پی او کی, اس میں یہ ہیڈ ایڈ ہو گیا ہے کہ آپ نے انڈر دا اسپیشل لا کیا کیا ایکشن لیا ہے. اس پہ چاٹی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ ابھی فوراً یہ میٹنگ کال کر لیں اپنی سیکورٹی اینڈ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ کی. اس میں جن دکانوں پہ بزنسز پہ یا بڑے بڑی بلڈنگس پہ جو سیکورٹی رسکس ہیں تھریٹس ہیں کمی ہے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو بھیجیں لیٹر, تاکہ وہ اس کو دور کریں, اور اس پر نئے سرے سے جو ہے نا ہم اپنا جو سروے ہے اور ہمارا جو ہے ڈیٹا بیس وہ ہم ٹھیک کریں. تیسری بات آپ کی تھی وہ والی ہیریٹیج سائٹ کی, ورلڈ ہیریٹیج سائٹ, وہ آپ کو تو بالکل پوائنٹ میں نے نوٹ کر لیا ہے. اس میں واقعی کیمرے نہیں ہیں, وہ کافی پھیلا ہوا ایریا ہے, واسٹ ہے, اس پہ کئی جگہ پر بجلی بھی نہیں پہنچی ہوئی, تو اس میں گارڈ ڈیوٹی تو ہماری ایک ہے جو کہ ہماری پولیس ہیڈ کوارٹر سے لگی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر ایجنسیز بھی اپنے طور پر ان کے بھی بندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیمرہ تو ظاہر ایک ضروری چیز ہے. اس کے لیے میں یہ سفارشات بھیج دیتا ہوں کہ جو بھی انفراسٹرکچر چاہیے اس کو کر کے وہاں پہ, کیونکہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہاں فارنر آتے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے یہ ضروری ہے. سر میری آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کرے کوئی ایسی پریس کانفرنس ہو, کھلی کچہری ہو جس میں مجھے یہ سوال نہ اٹھانا پڑے. عبد المعیز قتل کیس وہ کہ چانڈیا صاحب کہنے سے میں ذاتی طور پہ, کیونکہ یہاں پہ ایس ایچ او بھی رہ گئے ہیں, ہمارا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا, بڑا پر امید ہوں کہ یہ کیس حل ہوگا. لیکن سر اگر کوئی وسائل درکار ہیں, کسی قسم کی کوئی ہرڈلز ہیں, کوئی پریشانی ہے, تو آپ سر انہیں پورا سپورٹ کریں اور آپ خود اس میں دلچسپی لیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اگر سارے وسائل لگ جائیں سر لگائیں, کیونکہ یہ والدین تو میرے خیال میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے, جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے, اس اولاد اس پہ دردی سے قتل ہو جائے. سر یہ بہت ٹھیک بات ہے. یہ آج ہی ابھی ملے ہیں مجھے, میری ملاقات ہوئی ہے, بلکہ ان سے میری شام کو پھر ملاقات ہے آج, اور اس میں کچھ پیش رفت ہے, اس پہ ہم پھر بعد میں آپ کے ساتھ الگ سے بیٹھ کے کریں گے, کیونکہ ابھی تھوڑا پری میچور ہے, اس پہ تھوڑی سی پیش رفت چل رہی ہے ہماری. باقی ان سے میری آج شام کو میٹنگ بھی ہے. جی وعلیکم السلام. تقریباً 10:30 اسی میں میرے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ ہوا. تو جانی نقصان تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, لیکن مالی نقصان 17-18 لاکھ روپے کا تقریباً سارا سامان ادھر جا گیا. اور وہ فائر بہت زیادہ ایمبیگوٹی اس میں بہت زیادہ ہے. سیڑھیوں کے ٹاپ سے وہ فائبر سے لگی ہے آگ. اس سائڈ پہ کوئی وائرنگ کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے کہ بندہ اس کو کہہ سکے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے. میں نے اپلیکیشن دی ہے 11 تاریخ کو. وہاں پہ آپ کے اے ایس آئی آئے ہیں, انویسٹیگیشن آفیسر عبد المالک صاحب, وہ آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ سرکٹ ہے, وداؤٹ مطلب کچھ پروسیس کیے شارٹ سرکٹ ہے. میں نے وہاں پہ الیکٹریشین کو بلوایا,
الیکٹریشین آیا, اس نے چیک کیا, سارا میٹر ٹھیک تھے, وائرنگ ٹھیک تھی ساری, اس نے کہا کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایس ایچ او صاحب کے سامنے پیش ہوئے, دونوں پارٹیز پیش ہوئی. ایس ایچ او صاحب نے کہا جی میرا انویسٹیگیشن آفیسر کہہ رہا ہے شارٹ سرکٹ ہے تو شارٹ سرکٹ ہے. ڈاکومنٹس میرا جو اپلیکیشن تھی اس کو سائڈ پہ رکھ دیا کہ جی بس ٹھیک ہے اب آپ جائیں. تو اس سلسلے میں نہ تو میری کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, نہ کوئی کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی. میں نے ایون کے مالک صاحب کو کنٹینیوسلی کالس کی ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ چلا آپ کا آپس میں فیصلہ ہوگا جرگے کے. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں, آپ کو کس نے کہا؟ مجھے دوسری پارٹی نے بتایا. آپ نے کسی کو نامینیٹ کیا تھا؟ سر نومینیٹ میں نے اس طرح ڈائریکٹلی نومینیٹ نہیں کیا, لیکن جس جگہ سے فائر سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ میرے اوپر, جیسے میں رینٹ پہ رہ رہا تھا اسی طرح ایک اور فیملی اوپر رینٹ پہ رہ رہی ہے. تو اس کا یہ تھا کہ میں انویسٹیگیٹ یہ کروانا چاہ رہا تھا کہ فائبر کا جو ٹاپ ہے وہ اوپر سے سٹارٹ ہوا ہے, اور وہاں سے میری والدہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی. میری والدہ نے آگ دیکھی, انہوں نے شور کیا کہ آگ لگ گئی ہے اوپر چڑیا کا ٹاپ سے. ابھی تو وہ مالک مکان نے گھر میں نے خالی کر, جی میں گھر خالی کر. سر وابڈا, سوری فار انٹرپشن, وابڈا کا بندہ بھی میں نے بلوایا ہے. اے ایس آئی جو عبد المالک صاحب ہیں ان کے سامنے بھی الیکٹریشین آیا ہے اسی وقت فرسٹ ڈے, انہوں نے بھی انکوائر کیا ہے. ایون کے جو انجمن تاجران کے صدر ہیں الفت صاحب میں بھی یہاں اویلیبل ہوں, انہوں نے بھی انکوائر کیا ہے. کسی قسم کی شارٹ سرکٹنگ نہیں ہے. میٹر اور ہر چیز الیکٹریکل کا جتنا اکوپمنٹ تھا وہ رائٹ سائڈ پہ ہے, ویئر ایز جو فائر اسٹارٹ ہوئی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ, اور وہاں پہ ایز سچ کوئی ایسی وائرنگ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی جو چیزیں ہیں نا,